नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। पहले इस सूरत मुबारक का तर्जुमा कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। दूसरा माना यूं भी कर सकते हैं, अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। अर्रहमान अर्रहीम, जो कि निहायत रहम वाला है, बड़ा मेहरबान है। मालिक यौमिद्दीन, वो मालिक है जज़ा के दिन का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम खास तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें रास्ता दिखा जो बिल्कुल सीधा हो। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों का रास्ता न दिखाना जिन पर आपका गज़ब नाजिल हुआ या वो भटक गए। इस सूरत की फजीलत बहुत ज़्यादा है। इस सूरत की फजीलत इसके नामों से पता चलती है। इस सूरत के नाम भी बहुत हैं। सूरतुल फातिहा, सूरतुल हम्द, उम्मुल किताब, सूरतुल शिफा, सूरतुल दुआ, सूरतुल मसअला, बहुत सारे इसके नाम हैं। क्यों? ये सूरत पूरे कुरान मजीद का खुलासा है, पूरे कुरान मजीद का निचोड़ है। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई तो इब्तिदाई वही में सबसे पहले जो मुकम्मल सूरत नाजिल हुई वो सूरह फातिहा थी। उसके बाद और भी सूरतें नाजिल हुई लेकिन उनका नंबर बाद में है। लेकिन पूरी की पूरी सूरत बैक वक्त जो सबसे पहले नाजिल हुई वो सूरतुल फातिहा है। सूरतुल फातिहा के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अजमत बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि जब बंदा नमाज में सूरह फातिहा पढ़ता है ना, जब बंदा कहता है ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला उन फरिश्तों के सामने फ़ख्र फरमाते हैं जिन फरिश्तों ने इंसान के पैदा होने पर एतराज़ किया था। अल्लाह ताला उनके सामने फ़ख्रिया तौर पर फरमाते हैं, देखो मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। जब बंदा कहता है ना अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह ताला उन्हीं फरिश्तों के सामने फिर फरमाते हैं कि देखो मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की, मेरी बड़ाई बयान की। जब कहता है ना बंदा मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं देखो मेरे बंदे ने मेरी ऊंची शान बयान की। जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये चीज़ मेरी और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरक है। जब बंदा फिर आगे कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मेरे बंदे ने मुझसे सवाल किया मैंने इसको अता किया। तो मतलब कहने का ये कि इसके एक एक जुमले पर अल्लाह ताला समझो कि जवाब दे रहे हैं बंदे को। तो कितनी अजीम सूरत हो गई कि बंदे के मुंह से इधर से निकल रही है ये सूरत, उधर से अल्लाह की तरफ से साथ साथ जवाब आ रहा है। बड़ी अजमत वाली सूरत है। इसको सूरत शिफा भी कहते हैं। मरीज पर पढ़कर दम करने से उसको सेहतियाबी होती है। बुजुर्गान दीन ने इसका तरीका लिखा है कि अगर किसी शख्स को ला इलाज मर्ज लग गया हो, डॉक्टरों ने तबीबों ने जवाब दे दिया हो, तो उसकी शिफा पाने का फिर ये तरीका है कि इस सूरत को 41 दफ़ा इस तरह पढ़े कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आखिर में जो ज़ेर है उस मीम को अलहम्द के लाम से मिलाकर पढ़े। इस तरह 41 दफ़ा पढ़कर पानी पर दम करे। वो पानी मरीज़ को रोज़ाना पिलाया जाए, रोज़ाना इस तरह दम किया जाए, रोज़ाना मरीज़ को पिलाया जाए, तो मरीज़ अल्लाह के हुक्म से वो शिफा याब हो जाएगा। इस पर बहुत सारे वाक़यात भी हैं, हदीस में आते हैं शिफा हासिल करने के। इसको सूरत दुआ भी कहा जाता है। बुजुर्गान दीन ने लिखा है कि अगर सूरह फातिहा को अपनी दुआ में शामिल कर लिया जाए तो दुआ जल्दी कबूल हो जाती है। यानी दुरूद शरीफ पढ़ लिया, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ ली, उसके बाद अपनी दुआ मांगी जाए, जो भी मांगी जाए दुआ इंशाल्लाह कबूलियत को पहुंचेगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक एक लफ्ज़ की पहले तशरीह सुन लो, फिर उसके बाद मैंने और भी चीज़ें इसके बारे में अर्ज़ करनी है। अल्हम्द, अल्हम्द में जो अलिफ लाम है ये इस्तिग़राक़ के लिए है। इसका माना ये है कि जितनी भी तारीफ़ों की किस्में हैं
ویسے تھا حمد، اس کا معنی ہے تعریف کرنا، تعریف۔ الحمد جب بنا تو اس کے اندر استغراق آ گیا۔ مطلب کیا ہے کہ تعریف کی جتنی بھی قسمیں ہیں تعریف کی، ان سب کا لائق اللہ تعالیٰ ہے، ان سب کا سزاوار اللہ تعالیٰ ہے، وہ جچتی اللہ پر ہیں۔ کیوں؟ کائنات میں ایک واحد ہستی وہی تو ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، جس کے اندر کوئی عیب ہی نہیں ہے، بے عیب ہے۔ جب بے عیب ہے تو تمام صفات کا مالک بھی وہی ہونا چاہیے۔ باقی تو ہر مخلوق کے اندر اگر خوبیاں ہیں تو کچھ خامیاں بھی تو لگی ہوئی ہیں، اس وجہ سے تمام تعریفوں کی حقدار مخلوق تو نہیں ہو سکتی۔ چاہے لاکھوں خوبیاں ہوں، ایک تو خامی ہے ان میں کہ وہ محتاج ہیں، وہ فانی ہیں، انہوں نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ یہ عیب تو ہے مخلوق کے اندر، جو ہر عیب سے پاک ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، لہذا تمام تعریفوں کا حقدار بھی پھر وہی ٹھہرا، کیونکہ اس کے اندر تمام صفات کمالیہ موجود ہیں، عیب کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحمید۔ حمید، حمید کا معنی کیا ہے؟ جتنی بھی کمال والی صفتیں ہیں تمام اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو جب ایسی ہستی ہے تو پھر ہماری تعریفوں کا بھی حقدار وہی ہے۔ تو الف لام جب حمد پر آیا تو اس کا معنی یہ ہوا تمام تعریفیں، کیونکہ باقی مخلوقات کے لیے تمام تعریفیں نہیں ہو سکتی۔ تعریف کے لائق تو وہ ہونا چاہیے جس میں عیب نہ ہو، باقی مخلوقوں میں عیب کوئی نہ کوئی تو عیب ہے، اور نہ بھی ہو، فنا ہونے کا تو عیب ہے ہی ہے۔ سورج نے بھی فنا ہو جانا ہے، پہاڑوں نے بھی فنا ہو جانا ہے، اگر فنائیت سے بچی ہوئی ذات ہے تو اللہ کی ہے، جس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے، تو ہماری تعریفوں کا حقدار بھی وہی ٹھہرا۔ للہ، اس میں نے کل بھی بتایا تھا کچھ عربی کے حروف ہیں جن کا کمال یہ ہوتا ہے وہ دو لفظوں کو ملانے کا کام دیتے ہیں، لیکن لفظی طور پر ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بعد والے لفظ کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں۔ تو اصل میں تو اللہ ہی اللہ لفظ ہے، تو جب لام اس پر داخل ہوا تو للہ بن گیا، تو لام حرف جارہ ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے جیسے اردو میں کہہ دیتے ہیں کا، کی، کے، یہ دو حرف ربط کہلاتے ہیں یہ اردو کے۔ یہ چیز فلاں کی ہے، یہ سامان فلاں کا ہے، یا کے لیے ہے، اس طرح کے لفظ آتے ہیں نا اردو میں، تو لام کا بھی معنی یہی نکلتا ہے۔ تو اب یہاں پر للہ ہی، للہ اس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ اللہ کے لیے، یہ کے لیے کا جو معنی کر رہے ہیں یہ لام کا ہے۔ رب العالمین، رب اس ذات کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کی ایسے پرورش کرے، آہستہ آہستہ بتدریج، دھیرے دھیرے ایسی پرورش کرے کہ اس کو پایہ تکمیل کو پہنچا دے، ایسی ہستی کو رب کہا جاتا ہے۔ اور یہ خاصیت دو ہستیوں میں ہے، ایک ماں باپ میں ہے، دوسری اللہ تعالیٰ میں ہے۔ ماں باپ بھی اولاد کی پرورش آہستہ 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 آہستہ، ہر مخلوق کے اندر ایسے ہی ہے، ہر ماں اپنے بچے کی پرورش آہستہ 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 کر رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کو پورا جوان کر دیتی ہے، پایہ تکمیل تک پہنچا دیتی ہے۔ تو ربوبیت ہر اس ذات کو کہا جاتا ہے جو کسی کی پرورش ایسے کرے، دھیرے دھیرے، یکدم نہیں، آہستہ آہستہ ایسے اس کی پرورش کرے کہ اس کو پایہ تکمیل تک، انتہا تک پہنچا دے، تو اس کو رب کہا جاتا ہے۔ اور یہ اتم درجے میں یہ پرورش اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن کی محبت سب کے لیے خاص ہے۔ ماں کی محبت تو صرف اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے۔ رب العالمین، عالم واحد ہے، عالمین اس کی جمع ہے، تو یہاں پر عالم بہت سارے عالم مراد ہیں۔ العالمین جب آ گیا، الف لام آ گیا، تو اس کا معنی یہ ہو گیا تمام عالم، عالم بہت سارے ہیں۔ جہان، عالم کا معنی ہے جہان، جہان بہت سارے ہیں، فرشتوں کا جہان علیحدہ ہے، جنات کا جہان علیحدہ ہے، انسانوں کا جہان علیحدہ ہے، پتھروں کا جہان علیحدہ ہے، نباتات کا جہان علیحدہ ہے، تو ہر چیز کا جہان علیحدہ ہے۔ اور خود انسان کے اوپر بہت سارے جہانوں کا دور آیا ہے اور آنا ہے۔ دیکھو، ہم جب روح تھے عالم ارواح میں تھے، عالم یعنی روحوں والے جہان میں تھے، وہاں سے پھر ماں کے پیٹ میں منتقل ہوئے، وہ جہان علیحدہ ہے، پھر دنیا میں آئے، یہ جہان علیحدہ ہے، مر کر قبر میں پہنچیں گے، وہ برزخ کا جہان علیحدہ ہے، پھر جب مر کر دوبارہ جی اٹھیں گے وہ حشر کا جہان علیحدہ ہے، پھر اس کے بعد یا جنت ہے یا دوزخ ہے، وہ جہان علیحدہ ہے۔ تو جتنے بھی جہان ہیں ان سب کا اصل حقیقی بادشاہ، مالک، رب اللہ ہے۔ اس وجہ العالمین فرمایا گیا، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کی صفت ہے۔
اس کے بارے میں نے کل بسم اللہ میں عرض کر دیا تھا. رحمان کا معنی ہوتا ہے جس کی رحمت میں جوش ہو, جو بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہو. جوش اتنا ہو کہ اپنوں کو بھی اپنوں کے اوپر بھی رحمت برسائے اور غیروں پر بھی برسائے. تو رحمان کی صفت اللہ کی دنیا میں غالب ہے, اپنوں کو بھی پالتا ہے, دشمنوں کو بھی پالتا ہے. کافر اور مسلم میں کوئی فرق نہیں کرتا, سب کے لیے اللہ نے اپنی رحمت کو عام رکھا. یہاں یہ رحمت جوش مار رہی ہے, لیکن مستقل جو رحمت ہے وہ رحیم میں پائی جاتی ہے. وہ قیامت کے دن صرف ایمان والوں کے لیے خاص ہونی ہے. دنیا میں بھی ہے, آخرت میں بھی ہوگی, لیکن آخرت میں اپنوں کو سلیکٹ کر لے گی اور جو غیر ہوں گے ان کو ریجیکٹ کر دے گی. مالک یوم الدین, ملک کہتے ہیں بادشاہ کو. اگر مالک وہ اس کو کہتے ہیں جس کی ملکیت میں ساری چیزیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جس کو آسان لفظوں میں ہم بادشاہ کہہ سکتے ہیں, مالکی یوم الدین. یوم دین کو کہا جاتا ہے, الدین, دین دیکھو شریعت کو بھی کہا جاتا ہے دین, اور یہاں پر یوم الدین سے مراد ہے قیامت کا دن. اب قیامت کے دن کو دین کیوں کہا؟ اس کی وجہ اصل بات یہ ہے کہ لفظ دین اس کا معنی ہوتا ہے قانون, قاعدہ, کلیہ, قانون, لا. قانون لا کہاں پر نافذ کیا جاتا ہے؟ عدالت میں. تو قیامت کے دن کو اللہ نے یوم عدالت بنایا ہے, اس دنیا کو یوم عدالت نہیں بنایا. یہ تو دارالامتحان ہے, یہ امتحانی سینٹر ہے, یہاں تو ہمارے پیپر چل رہے ہیں. یہ تو مرنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کون ان پیپروں میں پاس ہوا ہے, کون فیل ہوا ہے. اس کا بدلہ ہمیں, اس کی ڈگری ہمیں وہاں ملنی ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قانون والا دن یعنی عدالت قائم کرنے والا, قانون کہاں نافذ ہوتا ہے؟ عدالت میں. تو عدالت والا دن کس کو مقرر کیا؟ قیامت کے دن کو. اس وجہ سے یہاں پر مرادی معنی یہ کریں گے جو مالک ہے قیامت کے دن کا, یا یوں بھی معنی کر سکتے ہیں جو مالک ہے بدلہ دینے کے دن کا, کیونکہ عدالت تو وہاں لگنی ہے, وہاں پر بدلہ ملے گا, دنیا میں تو بدلہ نہیں ملتا. آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اصل میں تھا نعبدک و نستعینک, لیکن اس کے اندر حصر نہیں تھا, یہ جملہ فعلیہ بن رہا تھا. نعبدک و نستعینک معنی یہی ہے, لیکن تھوڑا معنی کے اندر فرق آیا. نعبدک و نستعینک, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد مانگتے ہیں. لیکن اس میں ایک احتمال ہے, ہو سکتا ہے تیری مدد مانگتے ہیں, تجھ سے مدد مانگتے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں, ہو سکتا ہے ساتھ کوئی اور بھی ان میں شریک ہو. لیکن جب کاف کو وہاں سے ہٹا کر شروع میں لائے, کا نعبدو کا تو ہو نہیں سکتا تھا, تو وہ مخاطب کی ضمیر کو ایاک کی شکل میں لایا گیا. تو یہ کا نعبدو و ایاک نستعین مفعول کاف کو مقدم لے آئے, اس سے بھی حصر کا معنی آ گیا. معنی کیا ہو گیا؟ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اب تیری عبادت میں اور کوئی شریک نہیں, خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, اس مدد میں بھی کوئی شریک نہیں. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں انتہائی عاجزی کسی کے سامنے اختیار کر لینا, یہ عبادت کہلاتا ہے. پھر انتہائی عاجزی میں اپنا ماتھا اس کے قدموں پہ ٹیک دینا, یہ بہت ہی انتہا ہے عاجزی کی. تو اتنی انتہا عاجزی کی لانا, اس کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. دوسروں کے لیے اتنی عاجزی کرنا شرک ہے. اگر اگلا لفظ ہے نستعین, ہم مدد مانگتے ہیں, مدد طلب کرنا. بعض لوگ, جاہل قسم کے لوگ, وہ اللہ کے علاوہ غیروں سے مدد مانگنے کو بھی ثابت کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو انسان انسان سے بھی تو مدد لیتا ہے, مجھے پیاس لگ رہی ہے, میں اس کو کہہ رہا ہوں یار پانی پلا دے, وہ پانی لا کر دے رہا ہے. یا میں کوئی کام کر رہا ہوں, میں کسی کو کہتا ہوں یار فلاں نے فلاں چیز مجھے پکڑا دے, تو وہ اٹھا کر مجھے دے دیتا ہے, تو گویا میں نے اس سے مدد لے لی. اس طرح جب اس طرح ایک انسان دوسرے سے مدد لے سکتا ہے, تو اللہ کے نیک بندوں سے ہم کیوں نہیں لے سکتے؟ کہتے ہیں نا لوگ, ان کی سوچ غلط ہے. کیوں؟ مدد دو طرح کی ہے. ایک ہے مادی اسباب میں محتاج ہونا کسی کا, وہ مدد نہیں کہلاتا, وہ استعانت نہیں کہلاتا, وہ ضرورت کہلاتا ہے. جیسے انسان کو انسان میں کام پڑ جاتا ہے, وہ اس سے کوئی چیز لیتا ہے یا طلب کرتا ہے, یہ استعانت نہیں کہلائے گی. مادی اسباب کے اندر یہ ضرورت کہلائے گی کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے. مجھے پیاس لگی ہے, پیاس بجھانا میری ضرورت ہے, میں کسی کو کہہ دیتا ہوں یار مجھے پانی پلا, وہ بھر کے گلاس دے دیتا ہے, تو یہ تو میری ضرورت پوری ہو رہی ہے. دنیا مادی جہان ہے, تو یہاں پر مادی اسباب کے تحت میں نے اس سے یہ چیز لی ہے.
یہ استعانت نہیں کہلائے گی، یہ ضرورت کہلائے گی۔ استعانت وہ کہلاتی ہے کہ بغیر کسی سبب کے براہ راست کسی سے مانگنا، بغیر مادی اسباب کے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ اب وہ جو اللہ سے جو بغیر مادی اسباب کے جو بھی چیز مانگی جاتی وہ کسی بندے سے مانگے، یہ شرک ہے، وہ شرک ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر جو نستعین آیا ہے لفظ، اس سے وہ مدد مراد ہے جو بغیر مادی اسباب کے مانگی جائے، اس کا سزاوار اللہ تعالیٰ ہے، ہم اسی سے استعانت طلب کرتے ہیں۔ باقی جو دنیا میں ایک دوسرے سے لی جاتی ہے وہ ضرورت ہے، وہ مدد کے اندر شامل نہیں ہے۔ ایک بات اور یاد رکھنا، کچھ لوگ وسیلے کا انکار کر دیتے ہیں، پھر وہ زیادہ ہی مبالغہ رائی میں چلے جائے، غیر سے مدد بالکل نہیں لینی، وسیلہ مانگنا بھی جائز نہیں، اس کی اجازت ہے۔ ہمارے پاس ایسے اعمال نہیں ہیں کہ میں اللہ کے حضور پیش کریں اور اللہ کی رحمت فوراً متوجہ ہو جائے۔ جو بزرگان دین اولیاء اللہ ہیں، ان کے نیک اعمال کا ہم وسیلہ دے سکتے ہیں۔ یا اللہ میرے پاس تو عمل نہیں ہے، پھر پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو ایک معزز ہستی تھی، اللہ اس کے وسیلے سے میری یہ دعا قبول کر لے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو خدا بنا رہے ہیں، بلکہ اس کا توسل اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ جو رحمت اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اس کی طرف مبذول ہو رہی ہے، تھوڑی سی ہماری طرف بھی پھیر دے، ہماری دعا کو قبولیت بخش دے۔ تو وسیلہ اس نیت سے کرنا جائز ہے۔ اگر وسیلہ کوئی شخص اس نیت سے کرتا ہے کہ میں نے بس اب اللہ کو واسطہ دے دیا، اب تو اللہ دعا قبول کرے گا ہی کرے گا، یہ تو اللہ کو مجبور سمجھنا ہے، یہ کفر ہے۔ اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ بغیر وسیلے کے اللہ سے مانگا جائے۔ لیکن اگر کوئی وسیلہ مانتا بھی، وسیلے کے ذریعے مانگتا بھی ہے، پہلے اپنا نظریہ صحیح کر لے، ایسا نہ ہو وہ کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے سب سے بہترین واسطہ جو اللہ کو دیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کی رحمت کا واسطہ ہے، یہ سب سے بہترین واسطہ ہے۔ لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جو بغیر واسطے کے بھی سنتا ہے، واسطے کے ساتھ بھی سنتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اراۃ الطریق اور ایک ہوتی ہے ایصال الی المطلوب۔ مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر میں کسی شخص سے پوچھتا ہوں یار مجھے جامع مسجد کا راستہ نہیں پتا، مجھے سمجھا تو دو، وہ مجھے یہیں کھڑے کھڑے سمجھا دیتا ہے کہ آپ یہاں سے نکلیں، بندر روڈ پہ چلے جائیں، پھر یہ روڈ بس سیدھے سیدھے جانا، آگے ایک لال رنگ کی مسجد آئے گی، وہ جامع مسجد ہے۔ اس نے مجھے ہدایت تو دی وہاں پہنچنے کی، لیکن یہ اس نے اراۃ الطریق کیا، مجھے صرف راستہ دکھایا، گیا میں خود ہوں۔ اور دوسرا ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے میں نے کسی سے پوچھا یار میں جامع مسجد کا راستہ نہیں جانتا، جامع مسجد میں نے دیکھی نہیں، مجھے ذرا بتاؤ کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے یار چل آ میرے ساتھ، میں تجھے لے چلتا ہوں، وہاں چھوڑ کے آتا ہوں، میرا ہاتھ پکڑتا ہے، مجھے پہنچا کر آ جاتا ہے۔ یہ ہے ایصال الی المطلوب، سمجھے نا؟ ہم جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے ہوتے ہیں دونوں ہی قسم کی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ باقی جو انبیاء اکرام ہمیں ہدایت دے کر گئے وہ ہمیں اراۃ الطریق دے کر گئے، ہاتھ پکڑ کے ہمیں منزل پر نہیں پہنچایا، ہمیں راستہ دکھا دیا، یہ راستہ ہے۔ کون سا راستہ؟ صراط المستقیم۔ صراط مستقیم اس راستے کو کہا جاتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہو، اس میں سے بائی پاس ادھر ادھر نہ نکلتے ہوں، گلیاں کونے ادھر ادھر نہ نکلتے ہوں، راستہ ایک تو سیدھا ہو، دوسرا ہموار ہو، کھوبڑ کھابڑ نہ ہو، اور مسافت کو بھی جلدی طے کرنے والا ہو، اور اس راستے میں انسان کو سفر میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ضرورت کی اشیاء ساری میسر ہوں، ہر قسم کی اس کو سہولت میسر ہو، اس کو کہا جائے گا صراط مستقیم۔ جیسے مثال کے طور پر میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، آج کل ہمارے یہاں موٹر وے، سفر کیسا اچھا طے ہوتا ہے، جو 3 گھنٹے کا سفر ہے وہ آدھے گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ کیوں؟ راستہ بھی سیدھا ہے، ہموار بھی ہے، ادھر ادھر سے زیادہ راستے بھی نہیں نکلتے جہاں بھٹکنے کا خطرہ ہو، اور ہر ضرورت کی چیز وہاں پر ہمیں میسر بھی ہے، ہر 100 کلومیٹر پر ہمارے ہر قسم کی جو ضرورت کی چیز ہے راستے میں وہ ہمیں میسر ہے۔ تو اس راستے کو کہا جا سکتا ہے کہ صراط مستقیم۔ اور اس کی وضاحت حدیث شریف میں بھی آتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لکڑی کے ساتھ ایک لکیر کھینچی، فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، اس راستے پر چلنا، اور دونوں سائڈوں کی طرف بھی لکیریں کھینچی، فرمایا ان راستوں کی طرف نہ جانا ورنہ بھٹک جاؤ گے، سمجھانے کے لیے۔ تو اس کو کہا گیا ہے صراط مستقیم۔
اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ انعام اللہ نے کن پر کیا ہے؟ قرآن مجید کی دوسری آیت ہے، وہ خود اس کی تفسیر بیان کر رہی ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر انعام کیا وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور صدیقین ہیں، اور شہداء ہیں، اور صالحین ہیں۔ انبیاء کن کو کہا جاتا ہے؟ انبیاء ان انسانوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خطاؤں سے، گناہوں سے محفوظ اور معصوم رکھا ہے۔ اگر ان سے کبھی کوئی لغزش وغیرہ ہو بھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتا ہے تاکہ وہ گناہ بن کر ان کے گلے نہ پڑی رہے اور اس کا وہ فوراً ازالہ کر لیں، اور جب وہ تنبیہ کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو درست کر لیتے ہیں تو ان کا گناہ ہی نہیں ہوتا، ان کی غلطی ہی نہیں ہوتی۔ ایسی ہستی، اس کو کہا جاتا ہے معصوم عن الخطا۔ انبیاء سارے کے سارے معصوم عن الخطا ہیں، انبیاء سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، ہو بھی جائے تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے بخشش کا پروانہ ہے۔ اس وجہ سے انبیاء معصوم عن الخطا یعنی غلطی سے بچے ہوئے کہلاتے ہیں، گناہوں سے پاک صاف کہلاتے ہیں۔ دوسرا طبقہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدیقین۔ صدیق اس کو کہا جاتا ہے جو علم میں اور فکر میں، سوچ میں ہو بہو نبی جیسا ہوتا ہے لیکن نبی نہیں ہوتا، نبی جیسا ہوتا ہے لیکن نبی نہیں ہوتا، اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کر دیتا ہوں۔ جیسے آئینہ ہو، آئینے کے سامنے نبی کو کھڑا کر دیا جائے تو اصل ہے نبی، جو آئینے میں نظر آ رہا ہے وہ اصل نہیں ہے، وہ نبی کا عکس ہے، وہ نبی کا عکس ہے، لیکن ہے ہو بہو نبی جیسا۔ نبی کا عکس ہے لیکن ہے ہو بہو نبی جیسا، تو اصل تو ہے نبی، جو عکس نظر آ رہا ہے وہ صدیق ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کا علم بھی نبی جیسا ہوتا ہے، اس کی فکر بھی نبی جیسی ہوتی ہے، لیکن وہ نبی نہیں ہوتا، نہ اس پر وحی آتی ہے، نہ اس کو نبوت ملی ہوتی ہے، وہ کہلاتا ہے صدیق۔ میں نے کیا کہا؟ اس کا علم بھی نبی جیسا ہوتا ہے، اس کی فکر بھی، سوچ بھی نبی جیسی۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے ذریعے آپ جلدی سمجھ جاؤ گے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار کے ساتھ معاہدہ طے پایا تو اس معاہدے میں کفار نے شرطیں بہت کڑی لگائی، بہت سخت شرطیں رکھی، یہاں تک بھی شرط رکھی کہ اگر کوئی مکہ والوں میں سے، یعنی مشرکین مکہ میں سے، ہمارے کافروں میں سے اگر کوئی مسلمان ہو جائے گا تو تم اس کو واپس ہمارے حوالے کرو گے اگر وہ تمہارے یہاں چلا جائے گا، اور اگر تمہارا آدمی کوئی اسلام چھوڑ کر ہمارے مذہب میں آ جاتا ہے اور مکہ آ جاتا ہے، ہم واپس نہیں کریں گے۔ اس پر بھی ہاں کرنی تھی۔ اور اگر تمہیں حج یا عمرہ کرنا پڑے تو 10 سال تک تم یہاں داخل نہیں ہو سکتے مکہ میں۔ تو اس طرح کی یعنی وہ شرطیں تھی جس میں بظاہر مسلمانوں کو نیچا دکھایا گیا اور کفار نے اپنے آپ کو اونچا رکھا۔ اب یہ شرطیں ایسی تھی، مسلمانوں کو اچھی نہیں لگی، کچھ مسلمانوں کو غصہ بھی آیا، کچھ مسلمانوں نے اپنے غصے کا اظہار بھی کیا۔ مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غصے کا اظہار کیا، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں ہم حق پہ ہیں۔ پھر یہ شرطیں کیسی ہیں؟ کیا یہ شرطیں ہمیں ذلیل کرنے والی نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے تو خاموش ہو کر اٹھ گئے، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے، یار ابو بکر ایک بات بتا، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا ہاں ہم حق پہ ہیں۔ وہ کافر باطل پہ نہیں ہیں؟ ہاں وہ باطل پہ ہیں۔ یار پھر یہ شرطیں ہمیں ذلیل کرنے والی نہیں ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی یہی کہا، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ عمر تسلی رکھ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جواب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو دیا تھا، یہی جواب صدیق دے رہا ہے۔ علم بھی ایک جیسا، حوصلہ بھی ایک جیسا، سوچ بھی ایک جیسی، فرق یہ ہے یہ نبی نہیں ہے، وہ نبی ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا مرتبہ صدیق کون ہے، نبی کون ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انعام تو میں نے نبیوں پر کیا ہے اور صدیقین پر کیا ہے، صدیقین جمع ہے صدیق کے، اور شہداء پر کیا ہے۔ شہید کس کو کہتے ہیں؟ شہید اس کو کہتے ہیں کہ جس کا علم تو نبی جیسا نہیں ہوتا لیکن اس کا عمل نبی کی طرح ہوتا ہے، جیسے نبی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دین کے لیے قربان ہونے کو تیار ہوتا ہے، وہ بھی اپنی جان دے چکا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو وہ عمل کی وجہ سے پسند آتا ہے، اللہ نے اس کا مقام اونچا رکھا ہے، سمجھے؟ یہ شہید ہے۔ آگے ہے والصالحین، صالح، صالح کس کو کہتے ہیں؟ صالح ہر اس شخص کو کہا جائے گا جو نیک اعمال کرتا ہے۔ یوں کہا جائے کہ اس نے عمل تو نبی والا اعمال صالحہ کر رہا ہے لیکن علم اور سوچ اس کی نبی والی نہیں ہے، علم میں بھی کم ہے، سوچ بھی نبی والی نہیں ہے، لیکن عمل کے اندر وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں نیک اعمال کر لوں۔ علم کا بھی فقدان ہے اس میں نبی سے، نبی کی بنسبت، اور کیا اس کو کہیں گے سوچ کا بھی فقدان ہے بنسبت نبی کی سوچ کے، البتہ عمل وہ کر رہا ہے، اس کو کہا جائے گا صالح۔ شہید سے کم ہے اس کا درجہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے 4 طبقے گنوائے، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، فرمایا انعام میں نے ان لوگوں پر کیا ہے۔ اب ہم جب نماز میں طلب کر رہے ہوتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، وہ یہ لوگ ہیں۔ آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب غضب سے، ایک معنی غضب ہم سمجھتے ہیں جو غصے کی حالت میں ہو، غصے والے لوگ، حالانکہ یہ معنی نہیں ہے اس کا۔ اس کا معنی یہ ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں ڈھیٹ لوگ۔ ڈھیٹ کس کو کہتے ہیں؟ وہ باوجود علم ہونے کے بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو مغضوب کا معنی یہ ہے جو ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں، یا اللہ ان کے راستے پہ بھی نہ چلا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسرا معنی یہ بھی مغضوب یعنی جن پر غضب نازل ہوا، تیرا قہر نازل ہوا، عذاب نازل ہوا۔ وہ کون تھے؟ بنی اسرائیلی تھے، کئی قسم کے عذاب ان پر آ گئے اور پھر بھی نام رو سدھرنے والے نہیں تھے۔ تو بہرحال اصل معنی اس کا یہ ہے ڈھیٹ قسم کے لوگ، ان کے راستے پر نہ چلا۔ آگے ہے ولا الضالین، ضال کس کو کہتے ہیں؟ ضال کا معنی ویسے ہم اردو میں کر دیتے ہیں گمراہ، بھٹکے ہوئے، لیکن اصل معنی ضال کا یہ نہیں ہے۔ ہم محاوری طور پر یہ معنی کر سکتے ہیں کہ جو ناواقف ہیں سیدھے راستے سے، ان کے راستے پر نہ چلا۔ مغضوب وہ ہیں جو ڈھیٹ ہیں، علم ہے لیکن چلنے کو تیار نہیں۔ ضال وہ ہیں جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، وہ سیدھے راستے پر کہاں سے چلیں گے؟ یا اللہ دونوں قسم کے لوگوں سے ہمیں بچا۔ اصل معنی یہ ہے۔ ویسے ضال کا معنی ہم محاورتاً گمراہ کر دیتے ہیں، لیکن گمراہ اس کا لفظی معنی نہیں ہے۔ ضلع یا ذلو کا معنی ہوتا ہے مغلوب ہونا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ عرب کے اندر، عربی میں دودھ میں ملاوٹ ہو جائے نا، ہمارے ہاں تو پانی غالب ہوتا ہے، دودھ مغلوب ہوتا ہے۔ عربیوں میں بے ایمانی ہے لیکن اتنی نہیں، تھوڑی ہے، کم ہے ہماری بنسبت، ہم تھوڑا زیادہ آگے ہیں۔ ہم تو کیمیکل ڈال کے اور گاڑھا کر دیتے ہیں، اتنا اصلی دودھ جو ہے وہ بھی اتنا گاڑھا نہیں ہوتا جتنا ہمارا نکلی گاڑھا بن جاتا ہے۔ تو عربی بھی کچھ بے ایمان قسم کے ہوتے تھے، پہلے بھی ہوتے تھے، دودھ میں پانی ملاتے تھے، لیکن پانی اتنا ہوتا تھا کہ وہ پانی مغلوب ہوتا تھا، دودھ غالب ہوتا تھا، سمجھے نا؟ تو جس پانی میں دودھ ملا ہوا ہوتا تھا، پانی تھوڑا ہوتا تھا، دودھ زیادہ ہوتا تھا، لیکن پانی ہوتا ضرور تھا، تو اس دودھ کو کہا جاتا تھا ذل الماء فی اللبن، پانی مغلوب ہے دودھ میں، یعنی تھوڑی ملاوٹ والا دودھ ہے۔ ہمارے یہاں قیمت سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے، 170 روپے کلو، سمجھو اس کا ستیہ ناش مچا ہوا ہے، اور تھوڑا اعلیٰ کوالٹی کا ہوگا وہ بھائی 200 روپے کلو۔ تو بہرحال دودھ میں اگر پانی مغلوب ہے تو پانی کو کیا کہا گیا؟ ذل الماء، پانی مغلوب ہو گیا۔ اصل ذل یا ذلو کا معنی ہوتا ہے مغلوب ہو جانا۔ اچھا اس کی ایک اور مثال، آسان مثال سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے اس کے بھائیوں کا قول نقل کیا، کیا ان ابانا لفی ضلال مبین۔ اگر ضلال کا معنی گمراہی لیں گے تو پھر تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو اعتراض یعقوب علیہ السلام پر ہو جائے گا کہ اس کے بیٹے کہہ رہے ہیں ہمارا ابا کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ معنی نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ معنی نہیں ہے۔ ذل یا ذلو کا وہاں پر معنی بھی مغلوب، مطلب کیا ہے؟ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا ابا تو یوسف اور یوسف کے بھائی یعنی بن یامین کی محبت میں مغلوب ہو چکا ہے، یعنی یوسف کی محبت ان پر زیادہ غالب آ گئی ہے، ہمیں لفٹ ہی نہیں کراتا، یہ مطلب ہے وہاں پر۔ تو یہاں پر بھی اصل جو لفظ ہے ذل یا ذلو، اس کا معنی گمراہی نہیں ہے بلکہ مغلوب ہو جانا ہے،
یعنی مطلب کیا ہے، یا اللہ وہ لوگ جنہوں نے دین کو حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، سیدھے راستے کو پانے کی کوشش ہی نہیں کی، مغلوب ہو کر بیٹھے رہے، ہمیں ان کا بھی راستہ نہ دکھانا۔ اور وہ لوگ جو ڈھیٹ قسم کے تھے، مغضوب تھے، پتہ تھا سیدھا راستہ کیا، پھر بھی چلنے کو تیار نہیں، ہمیں ان میں سے بھی نہ بنانا۔ ٹھیک ہے، یہ معنی ہے اصل اس کا۔ جب سورہ فاتح ختم ہوتی ہے تو اس کے آخر میں کہا جاتا ہے آمین۔ آمین کا معنی ہوتا ہے اے اللہ جو کچھ ہم نے تجھ سے مانگا ہے اس کو قبول کر۔ ٹھیک، یہ تو تھی سورہ فاتحہ کے الفاظ لفظ ب لفظ جو تشریح طلب تھے، میں نے عرض کر دی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شریعت کا راستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا راستہ دکھاتے چلو۔